है। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि यह सूरत मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी यही है कि यह सूरत मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई और मदनी है। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम की एक जमात इस सूरत के मक्की होने की कैल है। सूरत का शान नज़ूल बयान करते हुए जमहूर मुफस्सिरीन ने जो वाक़या बयान फरमाया है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम को अल्लाह ताला ने औलाद की दौलत से माला माल फरमाया था। बेटियां भी अता फरमाई और बेटे भी अता फरमाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो जाना था। हुजूर आखिरी नबी हैं, तो अल्लाह की हिकमत यही थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों का इंतकाल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हजरत कासिम का इंतकाल हुआ। उसके बाद हुजूर के बेटे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हजरत तय्यब और ताहिर ये हजरत अब्दुल्ला के लिए अलकाब बोले जाते हैं। तीसरे फर्जिंद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत इब्राहीम हैं। तो जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो कुफ्फार बहुत खुश हुए और अबू लहब काफिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस रात अबतर हो गए हैं। अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसकी औलाद नरीना बाकी ना रहे। काफिरों ने कहा कि अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सिलसिले को फैला भी लेते हैं तो ये इसकी जिंदगी तक ही होगा, बाद में इस दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए कि जब इनकी अपनी औलाद नरीना नहीं रही तो फिर जानशीनी और इस पैगाम को आगे कौन पहुंचाएगा। और एक रिवायत में आस बिन वाइल ये वो बदबख्त शख्स है कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताना दिया कि आप अबतर हैं। तो इस पर यह सूरत नाजिल हुई और इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुखा और आप काफिरों की इन बातों से काफी परेशान हुए। जैसा कि औलाद का चले जाना इंसान के लिए काफी तकलीफ का बायस होता है, बिलखसूस औलाद नरीना का फौत हो जाना। तो एक दुख हुजूर के दिल पर यह था, दूसरा इस मौका पर इखलाकी हदों को फैलान कर उन्होंने ताना जनी की, ताना दिया और हुजूर को ज़हनी और कल्बी तकलीफ पहुंचाई। हजरत अब्दुल्ला फौत हुए। कल्ब अतहर पे बेटे की जुदाई का सदमा बिल्कुल ताजा था कि काफिरों ने उसका भी मजाक उड़ाया। जबकि हमारे इस गए गुजरे मुआशरे में दुश्मन के यहां कोई ऐसा वाक़या हो जाए, उसका बेटा इस फानी दुनिया से चला जाए या बेटी या कोई भी रिश्तेदार चला जाए तो लोग अपनी जुबान बंद कर लेते हैं और कहते हैं ये 4 दिन सदमे के हैं, काट ले फिर दुश्मनी करेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन वो इस्लाम के कितने सख्त दुश्मन थे कि जिन्होंने इस मौका पर भी
تانو تشنی کے تیروں کا رخ نہ موڑا اور تانو تشنی کرتے رہے اور ابتر ہونے کا تانا دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب دل دکھا تو جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا آتینا کل کوثر۔ محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ کافر کہتے کہ اب تر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہ لے گا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا رہے گا۔ میں رب وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا باقی رہے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ عاص بن وائل کی اولاد تلاش کریں تو اس کی اولاد نہیں ملے گی، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اولاد نرینہ آپ کی حیات زہری میں ہی انتقال کر گئی، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف سے چلی، سیدہ کائنات کی طرف سے چلی، اور اس وقت کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کے بیٹے نہ پائے جاتے ہیں۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، صرف ایک بچہ بچ گیا جس کا نام امام زین العابدین ہے، اور لیکن اس کے باوجود پوری کائنات میں سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گی۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے، جیسے ہم ہو گئے۔ سید کے بغیر جتنے بھی ہیں مسلمان، ان کی حضور کے یہ مانوی اولاد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ تو ساری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی باپ ہیں ہمارے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیش ہو، کوئی جزیرہ ہو، جہاں بھی جائیں گے حضور کے کلمے پڑھنے کی صدا پائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نظر آئیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، عاص بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات رب کا ہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 بیٹے زندہ رہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل کے جو 4 بیٹے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، بیٹے اس کے تھے اور کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتے تھے، بیٹے اس کافر کے تھے لیکن تعریف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اسی طرح باقی بھی جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان کے بیٹے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آتینا حمزہ کے ساتھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا، اگر آتینا ہوتا تو اس کا مطلب بنتا
ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لی جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے۔ دینے والا اگر واپس لینا چاہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور آتینا کا مطلب ہے عطا کرنا، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اور جو چیز عطا کی جائے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی، جو چیز دی جائے وہ واپس لی جا سکتی ہے، اور جو چیز عطا کی جائے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں۔ وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں۔ یعنی کوثر میں بہت وسعت ہے، یعنی ہم نے اپنے محبوب کو بہت سی کثرتیں عطا فرمائی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس کے علماء نے بہت سے معنی اور مطالب بیان فرمائے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، ان 4 میں سے ایک کا نام کوثر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے والی زمین موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، اور فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ اکبر، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں پختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس میں تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شفاف ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور پھر جب ان کو دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا، لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد وہ خاص نہر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ یہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام پانی پیئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد میں برابر ہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الجامع الاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابہ تشریف فرما ہوں گے۔ ایک کونے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوں گے، ایک کونے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک کونے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک کونے پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
اور جس کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی بغض ہوگا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا، اور جس کو کوثر کا جام نصیب ہوگا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے حوض کوثر کا ایک پیالہ بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حوض کوثر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے، اور دوسرا قول ہے کہ وہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے، الکوثر اولاد، کوثر سے مراد اولاد ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں نے آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، محبوب جتنی کثرت سے آپ کی اولاد ہوگی اتنی کسی کی نہیں ہوگی۔ زمانے پر جس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا پھیلاؤ ہے کسی اور کا اتنا نہیں ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علماء امتی ہی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے ہر دور میں جلیل القدر علماء عطا فرمائے، جنہوں نے دین کا کام آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں میں اور پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان میں دنیا داری ایسی آ گئی کہ انہوں نے اپنے نبی کے پیغام کو مسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، اور حتیٰ کہ ان کے پیغام کو میلیا ریٹ کر دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء آئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بزرگان دین اور اولیاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگوں، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگوں نے دین کا کام کیا، اور اتنا کام کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ تو کوثر سے مراد علماء امت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے ہیں، اور اتنے کثرت کے ساتھ علماء کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ کافروں نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ کام رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کی امت میں سے علماء کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ جو چوتھا قول ہے کہ کوثر سے مراد علماء امت ہیں۔ پانچواں قول سنیے، الکوثر هو النبوہ، کوثر سے مراد نبوت ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ باقی نبیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت باقی انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہے، بڑھ کر ہے۔ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے ہیں، لیکن جو معجزات حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام رازی نے فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی درجات کا ذکر کیا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ سب نبیوں کو درجے عطا کیے گئے، لیکن جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو ہی دیے گئے ہیں، اور کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسروں پر ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔ ان میں کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بلندی اور فضیلت پا گیا، اور اس سے مراد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں نصیب ہوئی میرے آقا کو جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو کمالات حضور علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، جو آپ کو عظمتیں رفعتیں دی گئی ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں کوثر سے مراد نبوت ہے، اور پھر جو نبوت کے کمالات حضور علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے گئے اور کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے ہیں۔ چھٹا قول جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں الکوثر هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت بے شمار ہے، کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو خیر کثیر عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز قرآن ہے، اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ لے گئے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آپ کا زندہ معجزہ آپ کو پردہ فرمائے 14 صدیاں گزر گئی، غالباً 15ویں صدی چل رہی ہے، تو آپ کا زندہ معجزہ آج بھی قرآن پاک موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے۔ آپ کو تورات کہیں مل جائے تو وہ اصلی حالت میں نہیں ملے گی، انجیل مل جائے، زبور مل جائے تو وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے قرآن کو سینے سے لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی یہ آقا کریم کا زندہ معجزہ ہے۔ 7واں قول حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا الکوثر هو الاسلام، کوثر سے مراد اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو بندہ اسلام سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ العصر ہے، والعصر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے گا، اسلام قبول کر لے گا، میرے محبوب کو مان لے گا۔ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، ایمان حضور سے جڑ جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے محبوب سے جڑ جائے گا، اسلام قبول کر لے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ بچ جائے گا اس خسارے سے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بچے گا وہی جو مصطفیٰ کریم سے پیار کرے گا، بچے گا وہی جو اسلام قبول کر لے گا۔
اور اسلام کی حدوں کو پار نہیں کرے گا بلکہ اسلام پر پورا پورا چلے گا۔ امام راضی نے 7واں قول بیان فرمایا، الکوثر هو الاسلام، کوثر سے مراد اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ہے، اللہ اکبر، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب نہیں ہوتی اس بندے کو جس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔